हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानिश खान। आज का वीडियो मदर टेरेसा की बायोग्राफ़ी पर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इसमें हमने मदर टेरेसा की ज़िंदगी के सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, तो आप इसको 2 बार में देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने मदर टेरेसा की कंप्लीट बायोग्राफ़ी के बारे में बताया है कि उनकी ज़िंदगी के हालात कैसे रहे और उन्होंने कैसी खिदमत अंजाम दी है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। मकदूनिया के स्वीटे नामी गांव में 26 अगस्त 1910 को एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम एंगिस गोना कसा रखा गया। उसके वालिद पेशे से ताजिर थे और होटल भी चलाते थे। ये ख़ानदान ईसाई मज़हब का मानने वाला था। ताजिर होने के नाते उन्हें मुख्तलिफ़ मकामात के सफ़र करने पड़ते थे। इस तरह अलग अलग ज़बानों के और धर्मों के लोगों से उनका साबिका पड़ता था। नतीजे के तौर पर वो बहुत सी ज़बानें जानते थे और सियासत में भी दिलचस्पी रखते थे। एंगिस की माँ रोना बड़ी समझदार और रहमदिल थी। गरीबों, यतीमों और दीगर ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एंगिस की 2 और बहनें थीं। सब में छोटी एंगिस को समाजी खिदमत की तालीम अपने वालिदैन से मिली थी। एंगिस बचपन से ही काफ़ी ज़हीन और नर्म दिल थी। समाजी खिदमत के कामों और इबादत के लिए वो हमेशा अपनी वालिदा के साथ रहती थी। काम कौन सा भी हो वो पूरे मन से करती। हमेशा पुरसुकून रहने वाली ये लड़की अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारती थी। 1917 में उसके वालिद का इंतकाल हुआ। वो काफ़ी दुखी हो गई। उसकी वालिदा रोना पर यह तीनों बच्चियों की तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी आ गई। अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए एंगिस की वालिदा ने मेहनत और ईमानदारी के साथ शादी के कपड़े सीने और बनाई के दूसरे काम शुरू कर दिए। इस मसरूफियत के बावजूद रोना अपनी बच्चियों की तालीम के लिए भी वक्त निकाल लेती। रोज़ाना चर्च जाना उनका मामूल था। गिरजा के दरवाजे पर बैठे गरीब और ज़रूरतमंदों की वो मदद करती थी। अपनी हैसियत के मुताबिक इन सब बातों का असर एंगिस के जहन पर पड़ता। बचपन से ही एंगिस को चर्च जाने, पढ़ने और इबादत करने का शौक़ था। एंगिस की माँ अपने पड़ोस में रहने वाली गरीब ख़वातीन की मदद करती, उनकी खबरगिरी करती, नेज़ उन्हें साफ़ सुथरा रहने का दर्स देती। उनके पड़ोस में एक बेवा औरत रहती थी, उसके 6 बच्चे थे। कभी काम की मसरूफियत की बिना पर एंगिस की माँ उसके यहाँ नहीं जा पाती तो वो खुद जाकर उनका मन बहलाती और खाना खिलाती। नर्म दिल रोना ने पड़ोस के ख़ानदान को अपने घर के मेम्बरान की तरह परवरिश करने का तय किया। तब उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि ऐसा करने से वो अपनी सबसे छोटी बेटी को पूरी दुनिया में मशहूर होकर संसार के गरीब और लाचार लोगों का सहारा बना रही हैं। इस वक्त माँ को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि उन्हीं कामों से आगे चलकर ये छोटी सी नन्ही मुन्नी लड़की दुनिया में मदर टेरेसा के नाम से पुकारी जाएगी। इस तजुर्बे के बाद मदर टेरेसा ने स्कूल छोड़ने और गरीबों के बीच रहने और उनकी खिदमत करने के मकसद के तहत कलकत्ता के बश्त सूंग सेंग से इजाज़त मांगी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अपनी इस दरख्वास्त को मदर टेरेसा बश्त हजरात के सामने दोहराती रही और वो मदर से कहते रहे कि अभी वो वक्त नहीं आया है, तुम इस बारे में दुआ करती रहो। और आखिरकार उनकी दुआ रंग लाई। अगस्त 1948 में उन्हें इजाज़त मिल गई कि वह अपनी खुशी से और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी भर गरीबों, बीमारों, पीड़ितों और अपंगों के बीच में उनकी खिदमत करती रहेगी। उस वक्त उनकी उम्र 38 बरस थी।
اس طرح ایک سادہ سستی نیلی دھاری والی سفید رنگ کی ساڑی پہن کر اپنی پوری زندگی ضرورت مندوں کے لیے وقف کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ سب سے پہلے وہ نرس کی تربیت کے لیے پٹنہ بہار گئی۔ ان کے لیے تربیت بے حد ضروری تھی تاکہ وہ جان سکے کہ صاف صفائی کا صحیح طریقہ کیا ہے اور مریضوں کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے۔ انہیں بیماری سے بچنے کے طریقے بتائے جائیں اور اچھے ڈھنگ سے بیماروں کی دیکھ بھال کی جائے۔ ابتدا ہی سے مدر ٹریسا کا عمل تھا کہ وہ ہر کام منصوبہ بند طریقے سے کرتی تھی اور اپنے مقصد کے لیے مکمل طور پر وقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں پیار اور خدمت کے جذبے کو بکھیرنے میں وہ پوری طرح کامیاب ہوئی۔ پٹنہ میں نرس کی تربیت کے دوران مدر ٹریسا نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے جیسا سادہ کھانا کھا کر غریبوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر ڈاکٹر کو بہت خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا، تمہارا خواب بہت بلند ہے اور اس خواب کی تعبیر اسی وقت پوری ہو سکتی ہے کہ جب تم اپنے اس مقصد میں پوری طرح سے ڈوب جاؤ۔ کلکتہ آ کر مدر ٹریسا اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ غریبوں کی بستیوں میں گھومتی، سڑکوں پر پھرتی اور پریشان لوگوں سے گفتگو کر کے ان کی مشکلوں کو جان لیتی۔ بے لوث جذبے کے تحت ان کی مدد کرتی۔ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ 5 روپے اور صابن کا ایک ٹکڑا رکھتی، بچوں کو نہلاتی، زخمیوں کے گھاؤ دھوتی اور دوا لگا کر پٹی باندھ دیتی۔ ابتدا میں غریب اور مریض مدر ٹریسا کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے کہ زمین پر یہ کون سا فرشتہ اتر آیا ہے۔ بچوں اور ان پڑھ لوگوں کو انہوں نے پڑھانا بھی شروع کیا۔ بچوں کو سمجھاتی لکھنا پڑھنا کیسے کیا جائے، صاف ستھرا کیسے رہا جائے۔ انہیں اپنے ان کاموں کی تکمیل کے لیے سماج کے لوگوں سے دوا، کپڑے، غذا اور بے گھر لوگوں کے لیے جگہ کے انتظامات کے لیے آسانی سے مدد مل جائے۔ جو بچے دوپہر میں آتے انہیں 1 کپ دودھ اور صابن کا ایک ٹکڑا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد مدر ٹریسا ان سے عبادت کرواتی اور اس کا مطلب سمجھاتی۔ روزانہ صبح جلدی اٹھنا اور طویل دعا کرنا ان کا معمول تھا۔ ہر کسی سے محبت اور شفقت سے ملتی اور ان کی زندگی کے دکھوں کو جاننے کی کوشش کرتی۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پریشانیوں اور دیگر مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ کلکتہ میں مسٹر گومز نامی ایک نیک اور رحم دل شخص نے مدر کو ان کے کاموں کے لیے اپنے مکان کا اوپری منزلہ دے دیا تھا۔ 1949 میں انہیں ہندوستان کی شہریت مل گئی۔ ان کے کاموں کی طرف لوگ توجہ دینے لگے۔ بہت سی لڑکیاں انسانی خدمت کے جذبے سے متاثر ہو کر ان کا ہاتھ بٹانے لگیں۔ اس طرح دن بدن ان کے ہمدردوں اور ہم خیالوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ غریبوں اور مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی تو انسانی خدمت کا جذبہ رکھنے والی بہت سی سسٹرز بھی ان کا ساتھ دینے لگیں۔ مدر ٹریسا عام محفلوں یا ذاتی نشستوں میں کہتی، ہمارا کام بنا ذات پات دین دھرم کے انسانیت کی بھلائی کرنا ہے۔ ہم نہ سماج سدھارک ہیں نہ سماج سیوک ہیں، ہم لوگوں میں ایشور کا پریم اور خوشی لانا چاہتے ہیں۔ ایشور ہم سب کو برابر کا پریم کرتا ہے، اس لیے ہمیں ایشور کے زیادہ سے زیادہ قریب جانا چاہیے۔ دکھیوں، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو پریم کرنا، ان کے دکھوں میں ان کی مدد کرنا بھی ایشور کی سچی عبادت ہے۔ ہمیں کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، ہم تو غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے وقف ہیں۔ ہم ہماری خدمات سے ایشور کا پریم ان کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ غریب لوگوں سے ہی ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ ایشور کی سچی خدمت اور اس سے پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ ہماری بات پوری طرح لوگوں کی سمجھ میں تب آئے گی جب ہم مر جائیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مدر ٹریسا کی پوری زندگی غریبوں اور دکھی لوگوں کے لیے وقف تھی اور وہ اپنے اس کام کے لیے ہمیشہ ہر وقت مستعد رہتی تھی۔ اس لیے دھیرے دھیرے ان کے اس مقصد کو قربت دینے والے، اس مقصد کو عزت دینے والوں اور ان کی بات ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ان کے اس عظیم کام کے لیے ہر طرح کی مدد کے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ انہیں کلکتہ کی سڑک پر بہت ہی خراب حالت میں مبتلا ایک عورت ملی۔
وہ بھوک اور بخار سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے جسم پر بے وجہ زخم تھے۔ مدر ٹریسا اسے اٹھا کر اسپتال لے گئی۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے اس عورت میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ مدر ٹریسا نے بھی بضد ہو کر کہا کہ جب تک وہ اس عورت کو اسپتال میں نہیں داخل کرے گی وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ ڈاکٹروں نے مجبور ہو کر اس عورت کو علاج کے لیے بھرتی کر لیا۔ کلکتہ کی مختلف سڑکوں پر بے سہارا اور بے آسرا مرد، عورت، بچیوں، بوڑھوں کو پڑا دیکھ کر مدر ٹریسا کو بہت دکھ ہوتا۔ اس لیے ایک دن وہ تنہا ٹاؤن ہال پہنچ کر افسروں سے کہا کہ مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں میں ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ ان کی بات سے متاثر ہو کر محکمہ صحت کے ایک افسر نے انہیں ایک جگہ دکھائی جو دھرم شالہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ مدر ٹریسا نے خوشی افسر کی بات مان لی اور بہت جلد دکھی، بیمار، لاچار اور بے گھر لوگوں کو وہاں لے آئیں۔ دھیرے دھیرے کلکتہ کی مختلف سڑکوں سے بچوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں کو اٹھا کر وہاں لایا جاتا اور ان کی مکمل خبر گیری کی جاتی۔ جو لوگ اچھے ہو جاتے، مدر ان کے لیے کسی اچھے سے روزگار کی تلاش کرتی۔ کوئی بیمار اگر مر جاتا تو وہ بہت دکھی ہوتی، لیکن انہیں اس بات کا اطمینان رہتا کہ مرنے والا یہ احساس لے کر جاتا ہے کہ آخر وقت میں دنیا میں انہیں دیکھنے والا، پیار کرنے والا اور پرواہ کرنے والا کوئی تو ہے۔ بہت جلد دکھیوں کا یہ گھر کافی مشہور ہو گیا۔ اس جگہ انہیں اس وقت لایا جاتا تھا جب ان کے لیے اتنی بڑی دنیا میں کوئی جگہ نہیں بچتی۔ وہاں انہیں صاف کیا جاتا، اچھے کپڑے دیے جاتے، کھانا دیا جاتا اور اچھے سے اچھے علاج کی سہولت دی جاتی۔ وہاں ہر وقت سب کا گھر کے کسی اہم رکن کی طرح دھیان رکھا جاتا تھا۔ اس عیسائی راہبہ نے اپنے کام کی شروعات بنگال سے کی اور پھر پورے ملک میں اپنی خدمات انجام دینے لگی اور پھر لوگ جڑتے گئے، کام بڑھتا گیا اور پورے دنیا میں یہ لہر پھیل گئی۔ انہوں نے صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بے گھروں کے لیے گھروں کا انتظام کیا۔ جن لوگوں کی طرف کوئی دیکھنے کو تیار نہ ہوتا، ان کی کوئی مدد نہ کرتا، مدر ٹریسا آگے بڑھتی اور ان پر اپنے بے لوث پیار کی برسات کرتی۔ یہ سب کام مدر اپنے ساتھ جڑنے والی سسٹروں کی مدد سے کرتی۔ سسٹروں کے علاوہ ان کے ساتھ تربیت یافتہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی رہتی۔ کام کی عظمت دیکھتے ہوئے لوگ کثیر تعداد میں تن من دھن کے ساتھ مدر کے ساتھ جڑتے گئے۔ مدر کے دیگر کاموں میں بے سہارا بچوں کے لیے بچہ گھر کا قیام بھی رہا۔ لاوارث بچوں کو مدر سڑکوں سے اٹھاتی، جیل میں قید خواتین کے بچوں کو لاتی اور کچھ کو پولیس خود ان کے پاس لا کر دینے لگی۔ مدر نے کبھی یہ نہ سوچا کہ یہ بچے کون ہیں، ان کے ماں باپ کون ہیں، بلکہ وہ تمام بچوں کی یکساں فکر کرتی اور سب پر ماں کا پیار لٹاتی۔ مدر نے کبھی کسی بچے کو اپنانے سے انکار نہیں کیا۔ بچے اچھے صحت مند اور یکجہتی کے ماحول میں پلتے بڑھتے۔ بہت سے بچوں نے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نوکریاں بھی پائیں اور سماج میں اہم مقام پا کر سماج کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ایسے بچہ گھر ہندوستان میں بہت سے مقامات پر ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی سسٹرز بچوں کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مدر کے کاموں نے دن دگنی ترقی کی۔ ان کے ماتحت کام کرنے والی سسٹر ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود تھی۔ جیسے جارڈن، اٹلی، تنزانیہ اور روس میں بھی ان کا کام شروع تھا۔ دنیا کے مختلف پیشوں نے بھی سسٹروں کی مانگ کی کافی منت سماجت کے بعد مدر نے اپنے کام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی بات مان لی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے مدر نے روم میں نشہ بازوں، شرابیوں اور بے گھروں کے لیے آشرم بنائے۔ اس طرح پوپ کی درخواست پر مدر نے انچاہے حمل قرار پانے والی عورتوں کے لیے بھی آشرم شروع کیا۔ مدر کا یہ کام صرف عیسائیوں کے لیے نہیں بلکہ غیر عیسائیوں کے لیے بھی جاری رہا۔ جیسے روس، پولینڈ اور کروشیا جیسے دیشوں میں بھی ان کے کام زور و شور سے ہوتے رہے۔
انہوں نے بڑے پیمانے پر چندہ حاصل کر کے نظام جیسے متاثر لوگوں کی دیکھ بھال اور خدمت کے لیے شانتی نگر کا قیام کیا۔ شانتی نگر میں مریضوں کی طبی اعتبار سے دیکھ بھال تو کی ہی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف ہنر سکھائے جاتے تاکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنی روزی خود کما سکے اور سماج کے ذمہ دار شخص بن سکے۔ 1980 کی شروعات میں دنیا بھر میں ایک نئی بیماری ایڈز نے جنم لیا جو غیر محفوظ جسمانی تعلقات کی بنا پر ہوتی۔ ایسے مریضوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ہسپتالوں میں بھی انہیں ایک کونے میں ڈال دیا جاتا۔ ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے نرم دل اور خدا ترس مدر سامنے آئی اور اپنی محبتوں کی برسات ان پر کرنے لگی اور ان کے لیے ایک الگ سے آشرم کا قیام کیا۔ مدر ہر اس شخص کے لیے دل میں محبت کا جذبہ رکھتی تھی جو دکھ میں یا کسی تکلیف میں ہو۔ انہوں نے سزا یافتہ قیدیوں کو دوبارہ سماج میں عزت کا مقام دلانے میں کافی مدد کی۔ خصوصی طور پر مدر نے سزا یافتہ طوائفوں کو دوبارہ آباد کرانے میں بڑی تگ-و-دو کی۔ مدر جانتی تھی کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حمل گرانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مدر اسقاط حمل کے خلاف تھی۔ انہیں جب 1980 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تو انہوں نے اسقاط حمل کے بارے میں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے۔ مدر کسی بھی انسان سے کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں کرتی تھی کیونکہ زمین پر رہنے والے ہر شخص میں انہیں ایشور کا عکس نظر آتا۔ وہ اکثر کہتی اس بچے کی زندگی جو ابھی جنم لینے والا ہے یا کسی غریب کی زندگی جس سے ہم کولکاتہ یا روم یا کسی بھی دیش کی سڑکوں پر ملتے ہیں ٹھیک ان لوگوں کے برابر ہوتی ہے جو اس زمین پر ہیں اور ہر طرح کا آرام پا رہے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی اسے ایشور کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی زندگی چھیننے کا کوئی حق نہیں۔ مدر کے کہنے کے مطابق اگر کوئی بھوکے پیاسے دکھی اور بے سہارا شخص کو دیکھ کر بھی اس کی مدد نہ کرے تو گویا وہ عیسیٰ کی بے عزتی کر رہا ہے۔ ہمیں ایک ساتھ آ کر محبت، خوشی اور امن کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہمیں بنا کسی بھید بھاؤ کے تمام انسانوں سے محبت کرنا چاہیے اور ان کی بھلائی کے کام کرنے چاہیے۔ عیسیٰ کا جنم پوری انسانیت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ عیسیٰ ہم لوگوں کے لیے جیے مرے، جزامیوں کے لیے جیے مرے اور بھوکوں اور ناداروں کے لیے جیے مرے، اس لیے ہمیں بھی ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر بیوی میں ہمیشہ پیار رہے ایسا مدر کی کوشش رہا کرتی تھی۔ وہ طلاق کے بالکل خلاف تھی۔ وہ میاں بیوی جو طلاق لے کر اپنے برسوں کے تعلقات توڑ لیتے تھے ان سے مدر ناراض رہتی تھی۔ ایشور کے پریم کو حاصل کرنے کے لیے دعا بہت ہی اہم ہے کیونکہ دعا دل کو نرم، ملائم و صاف و شفاف بنا دیتی ہے۔ پریم ہمیشہ لوگوں کو ملانے کا کام کرتا ہے۔ جس طرح ایشور ہم سب سے پریم کرتا ہے اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے سے پریم کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں پر ہم ہیں ایکتا ہے، وہیں پر امن و شانتی و خوشحالی ہے۔ مدر نے اپنی پوری زندگی کلکتہ کی گندی بستیوں، بے سہارا غریبوں اور بیماروں کی خدمت میں گزاری۔ انہیں دنیا کا عظیم شہری کہا گیا۔ 1979 میں انہیں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل انعام برائے امن دیا گیا۔ مدر کو ملنے 1979 میں انہیں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل انعام برائے امن دیا گیا۔ مدر کو ملے اس انعام سے دنیا کے سبھی لوگوں کو بے حد خوشی ہوئی اور خصوصاً ہندوستانیوں کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ انعام پاتے وقت مدر نے کہا تھا کہ ہمیں اس موقع پر ایشور کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ امن کا یہ تحفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں شانتی کا کام کیا ہے۔ مدر نے کہا ایشور ہم سب کو یکساں چاہتے ہیں اور ہماری خوشحالی اور امن و شانتی قائم کرنے کے لیے اس نے عیسیٰ کو زمین پر بھیجا۔ آج ہم اسقاط حمل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور بے سہارا بچوں کو گود لے کر ان کی زندگیاں بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے
ہزاروں جانوں کی حفاظت کی ہے۔ ہم نے سبھی اسپتالوں اور پولیس اسٹیشنوں کو کہہ رکھا ہے کہ بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ہم بچوں کو لے لیں گے۔ ہم نے غیر شادی شدہ ماؤں کو کہا، آؤ ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے، ہم تمہارے بچوں کی بھی دیکھ بھال کریں گے اور انہیں مکان مہیا کرائیں گے۔ ایشور کا ہم پر خصوصی آشیرواد ہے کہ اچھے گھرانوں کے لوگ آ کر ہم سے بچے لے جاتے ہیں اور ان کی اعلیٰ پیمانے پر دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہم نے بھکاریوں، جزامیوں، روگیوں، مریضوں اور غریب بستی میں رہنے والے لوگوں کو خاندانی منصوبہ بندی کی تربیت دی اور اس کے نتیجے کے طور پر کولکتہ میں بہت کم بچوں نے جنم لیا۔ مدر کے یہ الفاظ ان کی عظمت کو ثابت کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ اس عظیم خاتون کی پوری زندگی دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف تھی۔ ان تمام خدمتوں کا جائزہ لیتے ہوئے حکومت ہند نے انہیں 1980 میں بھارت رتن کے عظیم انعام سے سرفراز کیا۔ مدر کی انجمنوں کا کام وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا، نتیجے کے طور پر ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مدر اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی۔ وقت کی مصروفیت، مالی وسائل نہ ہونے کے باوجود عالمی پیمانے پر مدر کا کام زور و شور سے چل رہا تھا۔ جہاں بھی ممکن ہوتا مدر مدد کے لیے آگے بڑھتی۔ ساتھ ہی انہیں اس بات کی بھی فکر رہتی تھی کہ ان کے ساتھ کام کرنے والی سسٹر بھی ہمیشہ انسان دوستی کا جذبہ اور اعلیٰ خیالات بنائے رکھے۔ ہر چند کے مدر کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دیس بدیس دعوت نامے آتے، جہاں ممکن ہو وہاں ہو جاتی، لیکن ہمیشہ دنیا کے غریب و دکھی لوگوں کی حفاظت اور خدمت میں لگی رہتی۔ مدر کی شخصیت میں ایک وصف کافی نمایاں تھا کہ وہ کم سے کم لفظوں میں اپنی بات کہہ جاتی۔ لوگ جوک در جوک تمام تر دلچسپیوں کے ساتھ انہیں سننے آتے۔ اپنی بڑھتی عمر اور کمزوری کے باوجود دنیا بھر کے غریبوں کی مدد کے لیے ان کی کوشش جاری رہتی۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں، یہاں تک کہ روس جیسے دیش میں بھی مدر کا یہ کام جاری تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا جسم پورا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا، پھر بھی یہ عظیم خاتون بنا تھکے بنا رکے لوگوں کی بھلائی میں لگی رہی۔ 1992 میں جنرل کے نئے انتخاب میں وہ اپنی یہ ذمہ داریاں کسی اور کو دینا چاہتی تھی، لیکن لوگوں کے اصرار پر انہیں خود ہی ان ذمہ داریوں کو اٹھانا پڑا۔ 1996 میں ان کی صحت میں بے حد گراوٹ آنے لگی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر صاف طور پر کہہ دیا کہ اب وہ کسی بھی طرح یہ ذمہ داری سنبھالنے کو تیار نہیں۔ ساتھیوں نے ان کی صحت اور خواہش کو دیکھتے ہوئے 13 مارچ 1997 کو اس اہم ترین کام کے لیے سسٹر نرملا کو منتخب کیا۔ 5 ستمبر 1997 کو 87 برس کی عمر میں اس صدی کی سب سے زیادہ مقبول، مصروف و پیار کرنے والی و پیار پانے والی عظیم مہیلا ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ ان کی موت طویل عمر بیمار رہنے اور دورہ قلب کی وجہ سے ہوئی۔ 13 ستمبر 1997 کو بے سہاروں کے سہارا کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ ان کی موت کے بعد پوپ جان پال دوم نے ان کے تمام کاموں کو سراہا اور ان میں پائی جانے والی خوبیوں کو خدا کی دین بتایا۔ وجہ سے ان کے سنت کے پد تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو گیا۔ دنیا کے لیے بات کسی تعجب سے کم نہیں کہ ایک عورت ذات تنہا مشکلوں، مصیبتوں اور مسائل کے باوجود ایک سادہ سفید ساڑی پہنے، بنا رکے بنا تھکے، ہمت اور عقل مندی کے ساتھ ایک ایسا عظیم کام کرتی رہی جس کے بارے میں لوگ کبھی سوچتے تک نہیں۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میری کامیابی کی وجہ یسوع مسیح سے جڑی محبت ہے۔ میرے اور میری ساتھی سسٹروں کے تمام کام ہماری عبادت کے نتائج ہیں۔ ہمارا یقین، اعتماد اور ایکتا ایشور میں ہے۔ ہم سب جو کچھ کرتے ہیں اسی کے لیے کرتے ہیں۔ اس ایکتا کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ ہم جزامیوں، بیماروں، سڑک پر پڑے لاوارثوں، بچوں اور سبھی مصیبت زدہ کی خدمت اور مدد کر پاتے ہیں۔ شام میں کام رک جانے کے بعد ہم آدھا گھنٹہ پرارتھنا کرتے ہیں اور ایشور سے ہمیں اس کام پر قائم رہنے اور دوسرے لوگوں کو اس کام میں شامل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔
مدر کے خیالات کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ہماری سانسوں کا استعمال تھوڑا سا بھی کسی کے لیے کرتے ہیں تو ایشور بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو کھانا کھلاتے ہو تو بیمار کی تیمارداری کرتے ہو، ننگے کو کپڑے پہناتے ہو، دبے کچلے اور غریب لوگوں کی سیوا کرتے ہو، وہ سب میرے لیے ہوتی ہے۔ ایشور کو ہمارا پریم چاہیے، وہ بھی ہمیں پریم کرتا ہے۔ جب ہم پوری طرح ایشور کو وقف ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے اور نہ دکھنے والے ہاتھوں سے مدد کرتا ہے۔ مدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں بہت سے لوگوں سے پریم کریں یا ان کی سیوا کریں، کیونکہ یہ ممکن بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں ایک ویکتی کی خدمت اور اس سے پریم کرنا بھی ایک بڑی بات ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم جن سے ملتے ہیں ان سے پریم کرنا چاہیے۔ صاف، شفاف اور معصوم مسکراہٹ سے ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ مدر سے پوچھا گیا کہ کیا ایک عام آدمی آپ کے بتائے سبھی اصولوں پر عمل کر سکتا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا، پیار کی شروعات گھر سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے خاندان، پڑوسیوں اور ملنے جلنے والے لوگوں سے پیار کرنا شروع کرو۔ اپنے آس پاس رہنے والے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگو۔ ہر ملنے والے کو اپنے دل کی گہرائی سے نکلی مسکراہٹیں دو۔ یہی ایشور کی صحیح خدمت اور عبادت ہے۔ مدر کی زندگی کی شروعات یسوع سے شروع ہوئی اور یسوع ہی پر ختم ہوئی۔ مدر کے چند اصول اور اقوال کی درج بندی درج ذیل کے مطابق کی جاتی ہے۔ بولنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پہلے تم سنو، کیونکہ ایشور تمہارے من سے باتیں کرتے ہیں۔ جب کبھی کوئی آدمی بھوک سے مرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایشور کے ذریعے اس کی پرواہ نہ کی جانے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی، بلکہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اسے وہ چیز دینا نہیں چاہتے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اپنے دل کو ناکام ہونے پر کبھی نا امید مت ہونے دو، بلکہ اپنا مقصد پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہو۔ اگر آپ کا من صاف ہے، ایشور کے سوا آپ کسی سے نہیں ڈرتے، تو آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ غریبی ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے عجل میں بچے کو مار دیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہیں تو اسے زندگی دے سکتے ہیں۔ غریبوں کو ہماری ہمدردی اور رحم دلی کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں ہمارے پریم اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کتنا کرتے ہیں یہ اہمیت کی بات نہیں، بلکہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ جتنا ہم کرتے ہیں اس میں کتنا پیار برتتے ہیں۔ کل بیت گیا، کل پھر نہیں آئے گا، ہمارے پاس صرف آج ہے، چلو شروعات کرو۔ چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی بڑی دلچسپی سے کرنا چاہیے۔ چھوٹی چیزوں میں یقین رکھنا بڑی بات ہے۔ ننگا ہونا صرف ایک کپڑے کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فقر، انسانیت اور عقیدت کی کمی ہے۔ تمہیں ایشور نے بہت کچھ دیا ہے، اسے اپنے جیسے لوگوں میں بانٹو۔ اگر ہم حقیقت میں پریم کرنا چاہیں تو یہ سیکھ جائیں گے کہ معاف کیسے کیا جاتا ہے۔ ایشور صرف ایک ہے اور وہ سبھی کا ایشور ہے، اس لیے ہمیں سب سے یکساں پریم کرنا چاہیے۔ اگر ہم پرارتھنا کرتے ہیں تو پورے یقین و ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک ہندو کی طرح، ایک مسلمان کی اچھے مسلم کی طرح اور ایک کیتھولک کی اچھے کیتھولک کی طرح مدد کرنا چاہیے۔ ہم بڑا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف چھوٹی چیزوں کو بڑے پریم سے کر سکتے ہیں۔ ہر کسی سے پیار سے باتیں کرو، اپنی باتوں میں، آنکھوں میں، مسکراہٹوں میں اپنا پن ہونا چاہیے۔ مدر ٹریسا کو ملنے والے انعامات: پدم شری 1962، میگاسے انعام 1962، پوپ جان 23واں امن انعام 1971، کینیڈین قومی پرسکار 1971، اینجل آف چیریٹی سمان 1973، ایمپلین انعام 1973، البرٹ شوزر بین الاقوامی انعام 1975، کیمبرج یونیورسٹی کا انعام 1977، امن کے لیے نوبل پرسکار 1979، بھارت رتن پرسکار 1980، امریکہ کی شہریت 1996۔